मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस वक्त जो हालात मुसलमानों के चल रहे हैं, कोई एक चीज़ भी सीधी नहीं है, ना दुनिया ना दीन, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर ठीक ना होने की दो किस्में हैं, एक ये कि अमल ठीक ना हो, एक ये कि कॉन्सेप्ट ही ठीक ना हो। तो हमारा अमल भी ठीक नहीं है, नज़रियात भी ठीक नहीं है। इंसान को पहले पता हो ना कि अच्छे की क्या डेफिनेशन है, बुरे की क्या डेफिनेशन है, ताकि मैं बुरे से बचूं और अच्छाई को अपनाऊं। फिर ये अगला मरहला है कि अच्छाई जब समझ में आ जाए तो वो बना कैसे जाए, ये अगला मरहला है। एक आदमी चरस पीता है तो आपको उसकी तरबियत के लिए दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ये कि उसको ये समझाना पड़ेगा कि चरस बुरी चीज़ है। हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, वो समझता हो कि चरस पीना क्या है, तो वो पी के भी दिखाता हूँ मैं, जब भी स्टाइल जो है ना ऐसे ही होता है ना। वो ये समझता है कि चरस पीना कोई अच्छा काम है, इससे इंसान रिलैक्स होता है, डिप्रेशन स्ट्रेस ख़त्म होती है, इससे मज़े की नींद आती है। तो क्या आप उससे चरस छुड़वा सकते हो? भाई पहले उसकी खोपड़ी में ये बात बिठानी पड़ेगी कि चरस पीने से तुम्हें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। और ये खोपड़ी में उस वक्त बिठाओगे जिस वक्त उसने पी भी ना हो। पी के आया तो फिर ये बात खोपड़ी में नहीं बैठेगी। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, अगर आपने उसकी खोपड़ी शरीफ में ये बात बिठा दी। वैसे चरसी की खोपड़ी शरीफ होती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एहतरामन उसको खोपड़ी शरीफ कह रहा हूँ। आवाज़ सबको साफ आ रही है? अगर आपने उसकी खोपड़ी शरीफ में ये बिठा भी दिया कि चरस बुरी चीज़ है, तो क्या ये बिठाना काफ़ी है भाई उसको मोटिवेट करना, उसको तरीक़ा बताना, काउंसलिंग की ज़रूरत होगी उसको कि भाई इस तरह से छोड़नी है, तुमने मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसको। और स्ट्रगल के लिए भी कोई काउंसलिंग करेगा, समझाएगा तो छूटेगी, वरना आसान नहीं है। तो मैंने तो ये एक मिसाल दी है चरस की। हर बयान में मैं मिसाल चरस ही की देता हूं। मिसाल तो मजे की होनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? मिसाल ऐसी होनी चाहिए, सुट्टा ना भी लगाओ, मजा उसमें सुट्टे का है। तो हमारे साथ, मुसलमानों के साथ बड़ा मसला, खास तौर पर ये जो हम पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं, जिन्हें देसी लोग कहा जाता है, इनके साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि जो मज़हब को फॉलो करने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो फॉलो ही नहीं करते उनका तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जो मज़हब की ज़रूरत को महसूस ही नहीं करते, आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते या इस्लाम को मानते ही नहीं हैं, वो तो बिल्कुल ही ट्रैक से हटे हुए लोग हैं। उनके लिए तो अल्लाह ने आखिरत में ऐलान कर दिया जहन्नम की आग है। जिसने बनाया उसका खाते हो, बनाने वाले को मानते नहीं हो, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है ना बनाने वाले का इनकार करना, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। आज आप YouTube पे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं ना, अल्लाह की कुदरत की कैसे कैसे अजाइबात हैं, लेकिन इन सेकुलर लोगों के मुंह से कभी एक दफा सुभान अल्लाह नहीं निकलता, देखा होगा आपने। वफ़ी अनफुसिकुम अफला ताक़िलून, अल्लाह कहता है खुद तुम्हारे अपने अंदर इतने अजाइबात हैं। इंसान की बॉडी खुद एक म्यूजियम है, अजाइब घर है। जिसने बनाया है उसको भूल गए आप, उसका इनकार कर दिया, आखिरत का इनकार कर दिया, तो फिर तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। हमारी नज़र में वो शख्स अच्छा हो सकता है जो खुदा का मुनकिर है, अल्लाह की नज़र में वो अच्छा नहीं है।
خدا کا انکار کرنے والے, آخرت کا انکار کرنے والے, کتنے ہی اچھے اعمال ہوں, کتنے ہی اچھے اخلاق ہوں, اللہ نہیں مانتا. تو میں ابھی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو میں اور آپ ہیں, مانتے ہیں, تبھی تو بیان سننے آئے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مغرب کی نماز پڑھی, کچھ لوگوں نے سر پہ ٹوپی بھی پہنی, اس کی علامت ہے بھائی تھوڑا تھوڑا اسلام سے کیا رہ گیا ہے, رشتہ باقی رہ گیا ہے. تو میں اپنے جیسے, ہم جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مانتے ہیں اسلام کو, لیکن اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو, سب سے پہلی بات یہ جو آج ہمارے تنزل اور تباہی کا سبب ہے, مسلمان اور سستی, یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع بولو نہیں ہو سکتی. جو سست ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ دماغ میں رکھو. مسلمان سست ہے یا نہیں ہے؟ یہ جواب دینے میں بھی سستی ہو رہی ہے تو سوچو کتنے سست ہوں گے. سوال پوچھا جائے اس میں بھی آدھے گھنٹے میں اگر جواب آئے گا تو اس کا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان کیا ہے, سست. میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے نا کہ میں چاہتا ہوں گناہوں کو چھوڑوں, میں چاہتا ہوں یہ کروں, میں چاہتا ہوں وہ کروں, مجھے پتا ہے کہ جب تک یہ سستی نہیں چھوڑے گا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ ہر کام دنیا میں ہمت سے ہوتا ہے. سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے, نہ دین کا نہ دنیا کا. میں نے دین پہ دنیا میں چلنے والے جو بہت ایکٹیو تھے, دنیا میں بڑے ایکٹیو تھے, وہ چاہے وہ پیسہ کمانے میں ہو چاہے وہ پڑھائی میں ہو, جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ دین کی طرف آئے نا تو دین میں وہ بہت تھوڑے عرصے میں بہت آگے نکل گئے. بہت تھوڑے عرصے میں وہ بہت آگے نکل گئے. کسی نے بڑی ایک پیاری مثال دی ہے کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر, بہت وزنی, آپ اسے اپنی جگہ سے ہلانا چاہتے ہو اور ایک آدمی دو آدمی پکڑ کے دھکے دیں تو محنت زیادہ صرف ہوگی, اس کا آؤٹ پٹ بہت ہی کم ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ ای کرتے رہیں گے, زور لگاتے رہیں گے, وہ ہلے گا بھی نہیں. کسی عقل مند کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی لیور کا استعمال کرو. کس کا استعمال کرو بھائی؟ ایک راڈ لو لمبی ہے بھائی, اردو میں اس کو کہتے ہیں نا قوت کا بازو, جتنا لمبا ہوگا تو آپ کو پاور اتنی ہی. پانا جو ہے نا, پانا جس سے آپ نٹ کھولتے ہیں, اور آسان مثال دے دیتا ہوں, اگر آپ نٹ کھولنے کے لیے ہاتھ سے 6 آدمی پکڑ کے زور لگائیں, ایک تو وہ نٹ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا اور پھر زور لگے گا ہی نہیں آپ سے. اس کا طریقہ یہ بھائی, ایک پانا لو. پانا تو پتہ ہے نا, جس کا گھر میں پانا ٹائم پہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ہر وقت پانا آپ کو گھر میں نظر آئے گا, لیکن جب کام پڑ جائے گا تو پانے کا پانا بڑا مشکل ہو جائے گا, جگہ پہ چیز ملتی ہی نہیں ہے. تو میں اس پانے کی بات کر رہا ہوں جس کو وقت پہ پانا پڑ جائے تو وہ مل جائے. آپ نے کیا کیا, اس پانے سے پکڑ کے نٹ کو ہلایا, پھر بھی اگر نہیں ہل رہا تو لوگ کیا کہتے ہیں, میں سائنس سمجھا رہا ہوں دیسی سٹائل میں, قوت کا بازو کہتے ہیں نا سائنس میں, جتنا لمبا ہوتا ہے نا لیور تو فورس اس کے اینڈ میں سب سے کم لگانی پڑتی ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا, ذرا پانا بھائی لمبا والا پانا لے کر آؤ. کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابے چھوٹا پانا سے نہیں کھل رہا, لمبا والا. ابے تبے وہاں بولنا پڑتا ہے ورنہ وہ لائے گا نہیں, سست ہے نا سامنے والا, وہ بھی تو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے نا. اس کو جب تک ابے تبے نہیں بولو گے, آپ کا بیٹا ہے, چھوٹا بھائی ہے, وہ بھی فوراً پانا لے کے نہیں آئے گا, کیونکہ پوری قوم کیا چل رہی ہے بھائی, سست. یہ جنت میں جائے گی جس سے پانا نہیں کھل رہا اور پانا تلاش کرو تو وہ لا کے نہیں دے رہا سستی کی وجہ سے, تو یہ کہاں جائے گی میرے بھائی؟ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات حاصل کرے گی. این خیال است و محال است
شاعر نے کہا یہ خیال ہے جو پورا ہونے والا نہیں ہے. راحت اندھوری نے کہا تھا کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا. کوئی شعر کا مجھے اکثر شعر یاد نہیں ہوتا, اس کا مطلب یاد رہ جاتا ہے, تو میں وہ شعر اپنے الفاظ میں رپورٹ پیش کرتا ہوں, پھر شعر نہیں پیش کرتا. یعنی شاعر نے جو شعر میں رپورٹ دی ہے نا, وہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. سمجھ رہے ہو نا, جنت میں جانے کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے, مرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا, اس سست کو بولا کہ یار لمبا والا پانا لے کے آ. تو لمبا والا جب آپ پانا لے کے آئیں گے تو اس کے کنارے پہ تھوڑا سا زور لگائیں گے, زور کم لگے گا, آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ملے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی کام جب بے ڈھنگے طریقے سے کیا جاتا ہے اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے, رزلٹ اس کا زیرو ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی کام کھوپڑی شریف استعمال کر کے, پلاننگ کر کے, عقل استعمال کر کے کسی کام کو کیا جائے تو محنت کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا کیا ہوتا ہے, بہت خاندانی ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کیا, وہ جو پتھر جس کو ہلانا تھا نا, ایک پانا لے کر آئے, راڈ لے کر آئے, مضبوط راڈ ہو, وہ پتھر کے نیچے کنارے پہ رکھ کے ذرا سی پش کرو گے, وہ پتھر کیا کرے گا, لڑک جائے گا. وہ بشرطے کہ اس کو پتھر کے جو سینٹر ہے نا, جو اس کے ویٹ کا جو مرکز ہے وہاں رکھا جائے, وہاں رکھا جائے. آپ کو پتا ہے دنیا مسلمانوں کو جو تباہ کرنے کی کوشش میں ہے نا, یہ میرا موضوع, یہ بیچ میں ایک الگ سے بات آ رہی ہے لیکن یہ پھر بات رہ نہ جائے. اصل جو میرا ٹاپک ہوتا ہے بیچ میں درمیان میں بریک لیتا رہتا ہوں. ہوتا ہے نا یو فون تم ہی تو ہو, یہ یوں سمجھ لو, کوئی بھی پروگرام ہو یو فون تم ہی تو بیچ میں آ جاتا ہے نا. اب اس کا کوئی تک بنتا ہے, لیکن یو فون والے کہتے ہیں تک بنے نہ بنے ہمارا فون تو بکے گا نا. ابے بھائی ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہو, بیچ میں آ گیا یو فون تم ہی تو ہو. کوئی تک بن رہا ہے, ادھر ارطغرل ہے, ادھر ملک پہ حملہ ہو رہا ہے, اور بیچ میں کیا آ گیا, یو فون. یو فون والوں سے آپ بولو کہ یار یہ بیچ میں تم یو فون ڈرامے کے بیچ میں کیوں لا رہے ہو, کہہ رہے ڈرامہ کیا, تیل لینے, ہمیں اپنا موبائل بیچنا ہے, ہمیں اپنی سم بیچنی ہے. تو میں بھی بعض دفعہ ٹاپک سے بیچ میں ہٹ کے اس لیے بیچ میں بات لے آتا ہوں کہ وہ بڑی کارآمد بات ہے, وہ میں نے چلتی کرنی ہے, وہ بعد میں شاید موقع نہ ملے, تو اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں نا پاز کا بٹن دبا کے ایک الگ بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ یہ ہے, یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ قوت کا بازو اور اس کی جو فورس ہے وہ بیچ میں لگے جہاں سارا ویٹ کا جو مرکز ہے, تو محنت تھوڑی ہوتی ہے, رزلٹ اس کے بہت زیادہ. تو آپ کو پتا ہے مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے غیر مسلم قوتیں, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, وہ یہی کر رہی ہیں.